अस्सलाम वालेकुम। इस पाकिस्तान एट डिफ़ॉल्ट रिस्क, क्या पाकिस्तान भी दिवालिया होने वाला है? क्या पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे होने वाले हैं? क्वेश्चन है। और अगर होने वाला है तो इसको बचाया किस तरह से जाए, ये इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है। चंद एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरह से हैं, फिर बचा कैसे जा सकता है उसको भी गौर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वीट क्राइसिस की। गंदम की जो कमी आ रही है मुल्क के अंदर, उसकी बात हम कर रहे हैं, वीट क्राइसिस की। पाकिस्तान के अंदर गंदम की जो ज़रूरत है वो राउंड अबाउट है 29.9 मिलियन टन्स। मतलब अगर हमारे मुल्क के अंदर 30 मिलियन टन या 29.9 मिलियन टन का गंदम हो तो हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी हो सकती है, गंदम की ज़रूरत। और हमारे मुल्क के अंदर अब तक इतना गंदम खुद होता था, हमें इंपोर्ट ये नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो गंदम हुआ है उस गंदम का मकदार वो है 26.2 मिलियन टन। अब मैथ्स तो आता है ना, गौर करते जाओ। ये राउंड अबाउट बनता है खसारा जो है 29.2 माइनस 29.9 माइनस 26.2, 3.7 आते हैं। मतलब आप मान लो राउंड अबाउट 4 मिलियन टन्स की कमी आ रही है, 4 मिलियन टन्स, इतनी गंदम की कमी आ रही है। अब गंदम तो कम हो गया, अब गंदम कम हो गया तो भूख से तो मर नहीं सकते, गंदम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर अब हम इंपोर्ट करने लगे तो इंपोर्ट करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसों को गौर के साथ देखो। हमारे अंदर मुल्क में जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास जो है, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मुल्क के अंदर वो डॉलर या सोना होता है, मतलब वो पैसे होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट कर सकते हैं मुल्क के अंदर। उस मुल्क के उस पैसों को, उस डॉलर्स को, उस सोने को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ जल्दी से समझाता हूँ। ये आपका घर है, यहाँ पर आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, शायद गर्मी आपको बहुत पसंद है। अब घर के अंदर तो आप हो, घर के एक कोने में आपने 100 रुपये छुपा कर रखे हैं। रोज़ाना के हिसाब से आप तिजारत तो करते रहते हो, 50 रुपयों की या 70 रुपयों की या 100 रुपयों की या 150 रुपयों की, जितनी भी मकदार हो। लेकिन घर के एक कोने में एक संदूक के अंदर अलग से 100 रुपये आपने सिर्फ इसलिए रखे हैं कि इस पैसों के ज़रिए मैं घर के लिए सौदा सलफ ले आऊँगा। तो ये पैसे जिसके थ्रू आप सौदा सलफ लाते हैं उसके लिए रखे हैं, ये आपके घर का फॉरेक्स रिजर्व है। इस तरह मुल्क का भी फॉरेक्स रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो पाकिस्तान के पास आज के दिन में जो फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बचा है वो है 10 बिलियन डॉलर। और ये 10 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ चंद महीनों के लिए ही काफ़ी है, उसके बाद ज़ीरो पर ये आ जाएगा। और इसके अंदर भी कर्जा पड़ा हुआ है। 4 बिलियन डॉलर तो सिर्फ सऊदी अरेबिया के पड़े हुए हैं, हमारे पास इतना कुछ है नहीं अपना। और ये भी 10 बिलियन डॉलर भी अब इस हुकूमत के अंदर, ये तकरीबन 2 महीने तो हो चुके हैं या 2.5 महीने इस हुकूमत की, 22 बिलियन डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थी। 22 बिलियन डॉलर से सीधा आकर 10 बिलियन डॉलर को हिट कर गया ये। तो अब अगर गंदम को इंपोर्ट करना है तो गंदम के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं। मतलब इसमें तो हो जाएगा, लेकिन अगर गंदम को ही एक्सपोर्ट करने लगे तो और काम कहाँ से करेंगे, और भी बहुत से काम पड़े हुए हैं। तो गंदम की कमी तो आ चुकी है, गंदम की कमी को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। ताल्लुकात इंडिया से अच्छे हो रहे हैं, ताल्लुकात जो है वो इंडिया से अच्छे हो रहे हैं इस हुकूमत के थ्रू। ये हुकूमत इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे रखना चाहती है, लेकिन इंडिया ने भी इस वक्त वीट के ऊपर, अपने गंदम के ऊपर बैन लगाया है कि हम गंदम को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वल्लाहुल आलम क्यों किया है उन्होंने, लेकिन किया है। वो वीट को एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते। लेकिन खैर, इंडिया तो अकेला है नहीं, इस दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक है जिससे पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ पर पैसों का मसला आ जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान का कोलैप्स होने वाला है, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर, इसके हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। और देखो वजह क्या है वीट की कमी की, अगर हम इसकी बात करें वीट क्राइसिस की, तो वो रीज़न हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है हीट वेव्स। ये जो हीट वेव्स हिट कर चुके हैं पाकिस्तान को और पे दर पे हिट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी। इस वक्त आपने मौसम बहार भी नहीं देखा होगा पाकिस्तान के अंदर, और उसकी वजह वही वो लानीना फिनोमेना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग है।
لانینا فینامنا مطلب ہم اس سے پہلے شاید ڈسکس بھی کر چکے ہیں، پیسیفک اوشن کے اوپر جو انکریزڈ ایٹماسفیرک پریشر والی ہوائیں ہیں وہ یہاں پر تشریف لے آ چکی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہیٹ ویو دکھ رہا ہے۔ اور کچھ تو اپنا ماحول بھی گندا ہے، ایک تو ڈیفارسٹیشن ہے، صرف 4.8% ہمارے پاس جنگلات ہیں، چاہیے 25%، تو گرین اور پولوشن بھی ہے، تو گرین ہاؤس ایفیکٹ گلوبل وارمنگ بھی اس کے اوپر لانینا کے اوپر اپلائی ہو گیا، تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، بہت زیادہ گرمی ہو گئی، اور بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے جو رین فال ہے، بارش جو ہے، بارش رین فال، اس میں راؤنڈ اباؤٹ 68% ڈکلائن مطلب کمی آ گئی ہے، اس بہت زیادہ ہیٹ ویو، بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے 68% بارش میں، برسات کی بارش میں کمی آ گئی ہے۔ اب بارش ہی نہیں ہو رہی تو گندم کہاں سے ہوں گے؟ تو گندم کی بھی کمی آ گئی، گندم کی کمی آ گئی تو اس کو امپورٹ کرنا پڑے گا، امپورٹ کرنے کے لیے پیسے چاہیے، پیسے اتنے موجود نہیں ہے، اور اوپر سے پانی کی بھی قلت آ گئی ہے، واٹر کرائسس۔ چولستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہو نا، جانور مر رہے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہو، پانی کی کمی آ گئی ہے وہاں پر۔ تو ارسا کے مطابق انڈس ریور سسٹم اتھارٹی جو ہے، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، یہ وہ ادارہ ہے پاکستان کے اندر جو کہ انڈس ریور کو کنٹرول کرتا ہے کہ کتنا پانی کس صوبے کو جائے گا، کس صوبے کو کتنا پانی ملے گا، کس طرح سے یہ تقسیم ہوگا 4 صوبوں کے اوپر انڈس ریور۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ادارہ بنایا گیا تھا نواز شریف کے دور میں، اراؤنڈ اباؤٹ 1997 تک کی بات ہے یہ، تو یہ ارسا کے مطابق کہ پاکستان کے اندر جو اس سے پہلے پانی کی قلت تھی وہ 22% تھی، لیکن اس بار پاکستان کے اندر یہ جو قلت پانی کی آ گئی ہے وہ 38% ہو چکی ہے، 38%، اور اس سے بھی یہ بڑھ سکتی ہے مطلب آنے والے وقتوں میں شاید اگر ہم اس کا خیال نہ رکھیں تو پینے کے پانی کے لیے بھی ترسے، ریگستان بن سکتا ہے، جہاں پر پانی نہیں ہو وہاں سے ریگستان بن جاتا ہے، ڈیزرٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، بایولوجی میں پڑھ چکے ہو آپ۔ تو اوپر سے واٹر کرائسس ہے۔ اب واٹر کرائسس سے اگر ہم بچیں تو کیا طریقے ہیں، اس کو بھی غور سے سنو۔ سب سے پہلے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا چکے تھے، وہ اس وقت وہ ایجوکیٹ کر رہے تھے، لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ پانی کا بھی اسراف مت کرو۔ پانی وہ چیز ہے جو کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کا اسراف مت کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ وضو کرنا ہے 3 بار منہ دھونا ہے تو 3 بار ہی دو، پانی جتنا پینا ہے اتنا ہی پانی برتن میں اٹھاؤ، ایکسٹرا پانی کو ضائع مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے، تو ایجوکیشن تو سب سے پرائر موسٹ، سب سے پہلے لازمی یہی چیز ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلانا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اب اس قلت سے اگر ہمیں بچنا ہے تو نیو ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس بات کو اب ذرا غور سے سنو، ٹھیک ہے؟ نیو جو ٹیکنالوجیز ہیں پانی کے کنزرویشن کے لیے کیا ہے؟ نئے ٹیکنالوجی، اگر ہم اپنے پانی کو بچا سکیں، پانی کی قلت کو خود کو پانی کی قلت سے نکال سکیں، تو نیو ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنا پڑے گا۔ لیکن فار ایگزامپل ڈیسیلینیشن پلانٹس جو ہے، ڈیسیلینیشن پلانٹس ان کو لگانے پڑیں گے۔ ڈیسیلینیشن پلانٹس کا مطلب ڈی مطلب ریموول، ہٹانا، سیلن مطلب سالٹ، مطلب وہ پانی جو کہ سمندر کا پانی ہے جس کے اندر سالٹس بہت زیادہ ہے، نمکیات بہت زیادہ ہے، نمک بہت زیادہ ہے، اس کو ان پلانٹس کے اندر اس طرح سے صاف کیا جائے گا کہ وہ فریش واٹر، تازہ پانی بن جائے گا، اور اس سے نمک ہٹا دیا جائے گا۔ مختلف قسم کے ڈسٹیلیشن اور ڈیکینٹیشن، مختلف قسم کے ٹیکنیکس ہوتے ہیں، اس کے تھرو یہ ہوتا ہے، ویپرائزیشن کے تھرو۔ تو ان پلانٹس کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان پلانٹس کو لگانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے ہمارا جیب اس وقت خالی پڑا ہوا ہے۔ یہ ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ریسائکل ویسٹ واٹر کو ریسائکل کرے، لیکن وہ بھی پلانٹس کے اندر ہوگا۔ پلانٹس لگانے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسہ اس وقت ہے نہیں۔ ہم رین واٹر کی بھی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں، رین واٹر، بارش کا پانی جو ہے، رین واٹر ہارویسٹنگ۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے جو کہ نئے ٹیکنالوجی کے تھرو ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے چاہیے پیسہ، اور پیسے کی قلت، اکنامک کرائسس پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو اکنامک کرائسس کی وجہ سے واٹر کرائسس بھی بڑھ چڑھ کر آئیں گے۔ گندم کی تو آ رہی ہے، واٹر کرائسس کی وجہ سے وہ گندم، اور صرف گندم نہیں اور بھی فصلوں کو متاثر کریں گی۔ گنا اور کپاس جو ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا، اور اس طرح سے ملک اور بھی خراب ہو سکتا ہے۔
تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ رسک کی طرف بہرحال جا رہا ہے. ابھی سری لنکا جیسے حالات تو نہیں ہوئے, اس طرح سے حالات ہوں گے بھی نہیں, کیونکہ پاکستان کی اپنی جیوگرافیکل پوزیشن کی وجہ سے بہت سے ممالک اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر بھی اس طرف یہ موو کر رہا ہے. تو اس کو بچانا بھی ہے. کس طرح سے بچانا ہے اس کو غور کے ساتھ سنو. دیکھو, اسے اگر اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے لو. بچا کس طرح سے سکتے ہیں ہم, پاکستان کو کس طرح سے اس خطرے سے بچا سکتے ہیں. دیکھو, سب سے پہلے تو یہ بہت اچھا کوشچن ہی ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ ہم IMF سے قرضہ لے سکتے ہیں, قرضہ لے کر اس کو انویسٹ کر کے اپنے پاکستان کو ہم اکنامک کرائسس سے بچا سکتے ہیں, اس کا بھی سنو. IMF کہتا ہے کہ ہم $6 بلین دینے کو تیار ہیں, بلکہ 6 بلین نہیں, اس نے یہ کہا کہ ہم $8 بلین بھی دے سکتے ہیں. $8 بلین آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں, آپ خود کو بچا سکتے ہو, لیکن یہ IMF نے ایک شرط رکھا کہ مرضی بھی پھر ہماری چلے گی, اور وہ کیا ہے کہ آپ نے جو سبسڈیز لگائی ہیں کس چیز کے اوپر, فار ایگزامپل پیٹرول کے پرائس کے اوپر سبسڈی ہے, ڈیزل کے پرائس کے اوپر سبسڈی ہے, پیٹرول کے پرائس کے اوپر 43 روپے سبسڈی ہے, ڈیزل کے پرائس کے اوپر 86 روپے سبسڈیز ہے. ان سبسڈیز کو ہٹانا پڑے گا, یہ IMF کی شرط ہے. اور بھی بہت سی چیزوں پر جو سبسڈیز ہے ان سبسڈیز کو ہٹانا پڑے گا, تبھی جا کر ہم آپ کو قرضہ دیں گے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹرول کی پرائس آج کے ڈیٹ میں جو ہے اگر سبسڈیز ہٹا دی تو 43 روپے اور مہنگا ہو جائے گا, ڈیزل کا پرائس بھی 86 روپے اور مہنگا ہو جائے گا. تو کیا عوام اس کو سہ پائے گی؟ وہ آلریڈی مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے, غصہ ہو چکی ہے, ڈپریس ہو چکی عوام ہے. اگر یہ بھی ہوا ان کے ساتھ تو وہ کیا کریں گے اس کے بعد ملک کے ساتھ, اپنے حکومت کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ؟ مطلب حالات خراب ہو سکتے ہیں. اگر ہم اس کو حل سمجھے تو یہ بھی حل نہیں ہے. تو حل ہے کیا؟ دیکھو, حل صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے جو میرے خیال سے 1947 سے لے کر اب تک پاکستان دیکھ نہیں چکا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر ہماری آنکھیں ترس چکی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. پولیٹیکلی انسٹیبل ہے پاکستان. ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. فار ایگزامپل مان لو یہ ایک بندہ ہے, یہ ایک بندہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ ایک بندہ ہے. یہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا ہے. یہ اس کا ایک موٹر سائیکل ہے, ٹھیک ہے. یہ جاپانی ماڈل موٹر سائیکل تو میں نے بنا دیا کیونکہ میرا ڈرائنگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, ایک اچھا آرٹسٹ ہوں میں, اس لیے جاپانی ماڈل موٹر سائیکل میں نے بنا دیا, ٹھیک ہے. یہ اس موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ ایک پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ کی طرف یہ بڑھ رہا ہے, یہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے. اور صرف یہی نہیں, اس کے ساتھ مختلف اور بھی موٹر سائیکلز ہیں, اس کے اوپر مختلف لوگ بیٹھے ہیں اور سب اس ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہی ڈیسٹینیشن ان ممالک کی سکسیس ہے اور یہ اصل میں ملک ہے. اب اس موٹر سائیکل کے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں. فار ایگزامپل اس کے کلچنگ کا سسٹم جو ہے وہ اچھی طرح سے ویل فرنشڈ نہیں ہے. اس کے بریک کے سسٹم کے اندر کچھ خرابی ہے. اس کا جو کاربیٹر ہے اس کے اندر تھوڑا سا کچرا پسا ہوا ہے. اب جب پہلے یہ شخص اس کو چلائے گا تو اس میں خرابیاں آئیں گی. یہ بائک کو یہ شخص سمجھ نہیں پائے گا کہ اس کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے, کہ یہ بائک بار بار بند ہو رہی ہے. کلچ کو, بریک کو, کاربیٹر کو سمجھنے میں یہ کچھ ٹائم لگائے گا. اس کے بعد یہ سمجھ جائے گا کہ اچھا کلچ کو, بریک کو, اس کو اس طرح سے چلانا ہے کہ یہ بائک بند نہ ہو جائے. تو یہ ایک موشن میں آ جائے گا, ایک فارم میں آ جائے گا اور بلٹا رہے گا. اب آپ خود کہو, اس وقت جب یہ فارم میں آ جائے اور یہ شخص اس بائک کو سمجھے کہ اس میں یہ خرابی ہے, اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, تب ہی میں اسموتھ موشن میں جا سکتا ہوں. یہ سمجھ چکا ہے اور اسی وقت ایک اور شخص آ گیا, اس کو یہاں سے دھکا دیا, اس کو گرا دیا, کک آؤٹ کر دیا, خود موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ گیا کہ اس ڈیسٹینیشن تک مجھے اس موٹر سائیکل کو پہنچانا ہے, اس بائک کو پہنچانا ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ بھی اس خرابیوں سے لاخبر ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. کلچنگ کو, بریکنگ کو, مختلف سسٹمز کو سمجھنے میں وہ بھی ٹائم لگائے گا کہ اس میں کون کون سے فالٹ ہے, کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ ایک پراپر سموتھ موشن میں آ جاؤں. تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ ٹائم لگائے گا. تب تک اور موٹر سائیکل اور جو بائکس ہیں وہ آگے نکل چکی ہوں گی اور یہ پیچھے رہ چکا ہوگا. اب جب وہ سمجھے اس کو اور وہ موشن میں آ جائے, اس کے اوپر اور ایک شخص آ جائے, اس کو دھکا دے, اس کو کک آؤٹ کرے, خود اس بائک کے اوپر بیٹھ جائے, تو پھر سے اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم لگے گا.
سیم یہی حال پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے 1947 سے. سکندر مرزا کے بعد ایوب آ گیا, ایوب کے بعد یحییٰ خان آ گیا, یحییٰ خان کے بعد بھٹو آ گیا, بھٹو کے بعد ضیاء الحق اس کے اوپر آ گیا, اس کے اوپر وہ بے نظیر آ گئی, پھر نواز شریف, پھر بے نظیر, پھر نواز شریف, پھر مشرف اور پھر زرداری. ہر ایک نے دوسرے کو کک آؤٹ کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پرائم منسٹر نے اب تک اپنے 5 سال نہیں گزارے. تو یہ سوچنے والی بات ہے, جو بھی حکومت, جو بھی پرائم منسٹر, جو بھی پریزیڈنٹ سمجھے کہ ملک کو کس طرح سے چلانا ہے, کس طرح سے موشن میں لانا ہے, وہ بھی جو وہ لیڈر ہو جو ملک کے ساتھ محبت رکھتا ہو, تو اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. ایک تو اقتدار کو چھیننے کے لیے, اور دوسرا جب وہ ملک چلا کر اس کو تباہی کے لائن پر لے آتے ہیں تو اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹانے کے لیے پھر دوسرے کے ساتھ یہ کام وہ کرتے ہیں, یہ کانڈ کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہے. اگر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی تو بہت ہی بہترین چیز ہے, لیکن اگر ڈیموکریسی کے اندر یہی حالات چلے آ رہے ہیں تو اس ڈیموکریسی سے پھر لاکھ درجہ مونارکی بہتر ہے جو سعودی عرب کے اندر ہے. ایک ہی تو بندہ چلا رہا ہے, ایک ہی بندے کے اوپر پورے ملک کی ذمہ داری پڑی ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے ملک کو چلانا ہے. UAE کا شیخ ہو گیا, سعودی عرب کا شیخ ہو گیا, کہاں تک وہ ممالک کو لے چلے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ذمہ داری میرے کندھے کے اوپر ہے, میں نے چلانا ہے. حالانکہ وہ اگر کرپشن بھی کرتے ہو, لیکن ذمہ داری کی وجہ سے وہ ملک کو آگے لے جا چکے ہیں. اور اگر ڈیموکریسی اس طرح سے ہے, اس میں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس سے تو مونارکی بہتر ہے. اور اگر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہ ڈیموکریسی کے اندر آ سکتی ہے تو مونارکی اور سب کائنڈ آف گورنمنٹ سے بہتر پھر ڈیموکریسی ہے, مطلب عوام کی حکومت ہے, اور ملک آگے چلا جا سکتا ہے. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ہٹانا ہے. اب آپ کہو گے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کس طرح سے ہم ہٹا سکتے ہیں, تو اس کا بھی ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ایجوکیشن ہے. وی مسٹ بی ایجوکیٹڈ, وی مسٹ بی ایجوکیٹڈ پولیٹیکلی, کنسیپچولی, انٹلیکچولی, سائنٹیفکلی, اور سب سے پہلے اسلامکلی. یہ ایجوکیشن, یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں ہی لینی ہے. صرف زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے نہیں لگانے, کسی لیڈر کو اپنا ہیرو مان کر اس کو صرف آگے نہیں لے جانا ہے, اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا ہے. ہر ایک لیڈر کے غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا ہے. ہر ایک لیڈر کو انکریج کرنا ہے اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے ملک کے لیے. اور وہ تبھی ہم غلطی اور پازیٹیو پوائنٹ, نیگیٹو پوائنٹ کو ہم تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہم خود ایجوکیٹڈ ہوں. تو ایجوکیشن از دا موسٹ کمپلسری تھنگ فار دس. ہمیں خود ایجوکیٹ ہونا پڑے گا, اور جب خود ایجوکیٹ ہو تو پولیٹیکلی ہم اپنے ملک کو اسٹیبل کر سکتے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ہٹا سکتے ہیں. اور یہ جو لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے کندھے سے ذمہ داری کو ہٹانا چاہتے ہیں کسی دوسرے کے اوپر, تو دیکھو فار ایگزامپل ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں. یہ شہباز شریف آ گیا, یہ جس کرسی پر بیٹھا, جس سے اس نے عمران خان کو ہٹا دیا, اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کرسی کے نیچے جس کے اوپر عمران خان بیٹھا ہے اس کے نیچے ڈائنامائٹ ہے. اور جیسے ہی وہ شہباز شریف بیٹھ گیا اس کو پتہ لگ گیا کہ اس کے نیچے ڈائنامائٹ تھا. اب وہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اب وہ یہ ذمہ داری اپنے کندھے سے ہٹانا چاہتا ہے, نگران وزیر اعظم کے اوپر لانا چاہتا ہے کہ نگران وزیر اعظم اس کے اوپر بدنام ہو, الیکشن میں ہم صاف ستھرے آگے آ جائے اور الیکشن ہم شفاف طریقے سے کر سکے اور جیت سکے. اور میرے خیال سے عمران خان نے یہ ڈائنامائٹ خود ہی رکھا ہے, یہ سبسڈیز وغیرہ دے کر. لیکن یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان خود ہی اس کو ٹھیک بھی کر سکتا تھا, کیونکہ وہ اسی موٹر سائیکل کو سمجھ چکا تھا, اس بائک کو سمجھ چکا تھا, وہ موشن میں, وہ فارم میں آ چکا تھا. وہ جس طرح سے فارن پالیسیز بنا رہا تھا, جس طرح سے دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشنز بنانا چاہتا تھا, ملک کے اندر جو اقدام وہ کر رہا تھا, تو اس کے تھرو وہ اس چیز کو سنبھال سکتا تھا. لیکن جو شخص سنبھال سکتا تھا, جو شخص سمجھ چکا تھا, اس کو کک آؤٹ کر دیا گیا. دوسرا جو آ گیا اس کے پاس اس ڈائنامائٹ کا حل نہیں تھا. اب وہ بھی کندھے سے بوجھ ہٹانا چاہتا ہے, تو زور کہاں پر جا رہا ہے, تباہ کون ہو رہا ہے, ملک. اس لیے ایجوکیشن بہت زیادہ لازمی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت زیادہ لازمی ہے. میرے خیال میں اس کا یہ حال ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.